बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को। आज हमारी इस कहानी के अंदर खुश आमदीद। जैसे कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से वीडियोस रेगुलर आपको नहीं मिल रही थी। कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से आपको नहीं मिल रही थी वीडियोस, हमें बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ आज अपनी हमारे जो नावल है जो बिखरू में सहारा 2 की जो लास्ट एपिसोड थी उसको हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त नावल था, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्टोरी थी और आज इसकी आखिरी केस थे। तो चलते हैं, देखते हैं हमारी आज इस आखिरी केस के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्या अच्छा क्या बुरा, सब कुछ देखते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया था, यहाँ से आगे शुरू करते हैं। लंबी सीधी सड़क पर पुलिस जीप तेजी से फराटे बढ़ रही थी। हवा के हंक झूक गए इसकी पेशानी पे बिखरे बालों को छेड़ते इसकी वसी पेशानी पर मौजूद सलवटों को वाजिया कर रहे थे। इसके साथ बैठा जमान मोबाइल कान से लगाए इंस्पेक्टर से बात कर रहा था। ज़हीम इससे मुकम्मल तौर पर लातल्लुक़ बना ड्राइविंग कर रहा था, मगर इसके कान जमान की गुफ्तगू की जानिब ही थे। मैं रात में चक्कर लगाऊंगा, मगर तब तक ऐसे हवालात में ही आराम करवाओ। हाँ, बेल मत देना, कह देना कि अभी एएसपी साहब नहीं आए। और बड़ी संजीदगी से बोल रहा था। हूँ ठीक है, कहकर जमान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मर्डर केस था, किसी सियासतदान के खास आदमी ने हाल ही में मुखालिफ पार्टी के आदमी का कत्ल कर दिया। जमान इसी जलसे में मशरीक था। इसने मौके पर ही इसे गिरफ्तार कर लिया और अब वह सियासतदान अपने आदमी को बाहर निकलवाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा था। जमान इस मामले में ज़हीम की सपोर्ट भी नहीं ले रहा था, क्योंकि दोस्त 3 साल पहले ही इसका ट्रांसफर मुल्तान हो गया था, जबकि जमान पतुकी में ही अटका हुआ था। मरीहा और हमजा की वजह से वह आज ही लाहौर से आया था और आते हुए इसने पतुकी से जमान को पिक कर लिया। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? ज़हीम ने संजीदगी से पूछा। निगाहें हमवार सामने सड़क पर ही थी। नहीं, कुछ खास नहीं। आप गाड़ी किसी कॉफ़ी शॉप के बाहर रोकें यार, फिर बताता हूँ। अपनी पेशानी मसलते हुए जमान ने कोफत ज़दा लहजे में कहा। उसके सर में दर्द हो रहा था। ज़हीम एक तिरछी नज़र इस पर डाली तो वो बोल पड़ा, क्या यार, कभी तो माथे के ये बिल रहने दी करें, हर वक्त जलाद बने रहते हैं। जमान ने कुछ संजीदा लहजे में चिढ़कर कहा। ज़हीम ने सर झटकते हुए सड़क पर निगाह जमाई। कितने औकात मेरे साथ गुजारते हो तुम, जो इन बुलों से शिकायत हो रही है तुम्हें? ज़हीम ने इत्मीनान भरे लहजे में पूछा, अंदाजा जताता हुआ था कि भाई हमारी तो मुलाकात ही महीने बाद होती है, तुम किन औकात की बात कर रहे हो? ज़हीम के सवाल पर जमान को हकीकतन अफसोस हुआ। जिस वक्त भी मिला हूँ आपकी तेवरी चढ़ी हुई में ही मिली है, जमान ने बिना लिहाज रखे इसे कहा। वह जानता था कि ज़हीम इसकी सुन लेता है और हकीकत भी यही थी कि जरगाम के बाद जमान ने इसे बेहद अजीज था। जमान के जवाब पर ज़हीम ने इसे घूरने पर ही इतफाक किया। फिर जरा सा फासले पर नजर आती कॉफ़ी शॉप के बाहर जीप रोक दी। वो दोनों जीप से उतरकर कॉफ़ी शॉप के अंदर दाखिल हो गए। कॉफ़ी ऑर्डर करके ज़हीम मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब मुतवज्जह हो गया। अब बोलो, क्या मसला है? कोई सीरियस केस है? ज़हीम फिर भरपूर संजीदगी से पूछ रहा था। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो जाकर बैठ गए हैं पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन सिटी में, मुल्तान। जमान ने मुंह बनाते हुए कहा। वो फुल तपा हुआ था। ज़हीम ने अपना निचला लब दांतों में दबाकर अपनी मुस्कुराहट को रोका। जरगाम के अलावा जमान ही वो शख्स था जो गुज़रे 3 सालों में कई बार इसकी मुस्कुराहट की वजह बना था। जरगाम भी जब जब कॉल करता तो उल्टे सीधे चुटकुले सुनाकर इसे हंसाने पर मजबूर कर दिया करता था। क्या रूठी हुई बीवी बन रहे हो? सीधी तरह बताओ कि क्या मामला क्या है? ज़हीम की कहने पर जमान का हल्का कड़वा हो गया। ला हौला वला कुव्वता, मेरी अपनी बीवी रूठी हुई है? भला मुझे क्या ज़रूरत है आपकी बीवी का रोल अदा करने की? वैसे भी वो अपना रोल बहुत अच्छे से अदा कर रही है। गैर संजीदगी से कहते हुए जमान ने इसकी दुखती रग पर हाथ रखा। निशाल के जिक्र पर ज़हीम की धड़कनों में शोर बरपा हुआ। वो पिछले 3 साल से इसकी एक झलक देखने से भी महरूम था। जंगली इंसान, मेरा दिमाग खराब मत कर, हर बार पूछ रहा हूँ, बता मसला क्या है? ज़हीम ने सुलगते हुए लहजे में कहा तो जमान को अपनी हंसी दबाकर संजीदा होना पड़ा। इतने वेटर काफ़ी लाया? तो दोनों के दरमियान चंद सेकंड की रुकी खामोशी आ गई। फिर उसके जाते ही जमान गोया हुआ। मर्डर केस है, इन पॉलिटिशियंस ने आवाम के साथ साथ हम पुलिस वालों को भी अपना ज़रख़दीद गुलाम समझ रखा है। परसों जलसे में इनवाइटेड था मैं, वहाँ एक पार्टी के बंदे ने दूसरी पार्टी के बंदे का कत्ल कर दिया। तो बस अब पार्टी लीडर इस कातिल की रिहाई चाहता है। जमान ने इसे शॉर्टकट में पूरी बात बताई। ज़हीम ने अपने लबकों को सीटी के अंदाज में सिकुड़ा, फिर अपना मग उठाकर लबों से लगाया।
ایک گھونٹ بھر کر واپس ٹیبل پر رکھا اور شہادت کی انگلی سے اپنی آئی برو کا کونا کھینچا۔ اندازہ پر سوچا، اسے جانے مت دینا، کیونکہ اگر وہ پولیٹیشین اسے بچانے کے لیے تڑپ رہا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ آدمی اس کالے دھندے سے آگاہ ہے۔ زعیم نے زمان کو تصویر کا رخ دکھایا جس کے بارے میں زمان ابھی سوچ بھی نہیں پایا تھا۔ وہ سیدھا ہوا، بیٹا تم اس آدمی سے ساری انفارمیشن نکالو، لیکن اس پر تشدد مت کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ کبھی منہ نہیں کھولے گا۔ زعیم سنجیدگی سے بول رہا تھا، کیونکہ اسے اپنی موت کی فکر نہیں ہے۔ انفارمیشن دینے کی صورت میں موت تو اسے وہ پولیٹیشین بھی دے دے گا۔ رائٹ، زعیم کی سوچ کو زمان نے زبان دے دی۔ ایگزیکٹلی کہہ کر زعیم نے کافی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ زمان بھی اب خاموشی سے کافی پی رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ پولیٹیشین اس کی کمزوری تک پہنچے تم اس کی کمزوری ڈھونڈ نکالو، اس کی دکھتی رگ دباؤ، مگر اس رگ کو نقصان مت پہنچانا۔ جب وہ انفارمیشن دے دے تو اسے چھوڑ دینا، کیونکہ اس آدمی کو زیادہ دیر وہ لوگ حوالات میں رہنے نہیں دیں گے۔ جب تم اسے چھوڑ دو گے تو وہ خود ہی اسے مار ڈالیں گے، اور تب تم اپنے پاس جمع شدہ ثبوتوں کی بنیاد پر اس پولیٹیشین کی گھر چھاپا مارنا۔ ڈیٹس آل۔ وہ پورا کیس 5 منٹ میں سولو کر کے اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ زمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ اب سر درد کچھ سے بہتر ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کہتے ہوئے زمان ہولے سے ہنسا۔ ایک بولی بھٹکی مسکراہٹ زعیم کے لبوں پر بھی پھیل کر سمٹ گئی۔ کافی پینے کا اثر ہے شاید، زعیم نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، آپ سے ڈسکشن کا نتیجہ ہے، زمان نے خندق پیشانی سے تسلیم کیا۔ زعیم سر جھٹک کر کافی پینے لگا۔ تبھی زمان کے موبائل بجا۔ مگ لبوں سے ہٹا کر زمان نے ایک نظر موبائل پر جنگواتے کرتے نمبر کے ساتھ واضح نام پر ڈالی۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے ترچھی نگاہوں سے سامنے بیٹھے زعیم کی طرف دیکھا، جو اب لاتعلق بنا بیٹھا اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا۔ زمان بخوبی جانتا تھا کہ مقابل بیٹھا شخص بند آنکھوں سے بھی دیکھنے اور بہرے کانوں سے بھی سننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قطع کے سامنے بیٹھ کر انجان رہنا۔ اس کے کال ریسیو کرتے ہی دوسری جانب سے سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، زمان نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ کہاں رہ گئے ہو؟ آئی کیوں نہیں ابھی تک؟ ماما کب سے ویٹ کر رہی ہیں تمہارا۔ نشال نے چھوتے ہی پیر درد پہ سوالات کر ڈالے۔ وہ ساتر بہن کی اس قدر بیتابی بھی مسکرایا۔ یار راستے میں ہی ہوں، بس تھوڑی دیر تک پہنچ رہا ہوں، زمان نے نرمی سے کہا۔ ایک بار پھر زعیم کی جانب دیکھا جو موبائل میں منہمک تھا، چہرہ بے تاثر تھا۔ 20 نمبر 1۔ زمان نے دل ہی دل میں زعیم کو لقب سے نوازا۔ اگر تم اگلے 15 منٹ میں یہاں نہ پہنچے تو پھر نشال سے ہی مل کے جانا، میں تمہارے لیے اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھولوں گی۔ نشال کی سنجیدہ سی آواز فون کے اسپیکر سے بری طبع ساختہ کیک لگا کر ہنسا۔ زعیم کے لب بیچتے ہوئے پہلو بدلا۔ اوہ، تو پامپڑ جل رہا ہے۔ زعیم کی مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے زمان نے سوچا، ارے واہ، کمرے میں کیوں؟ ڈنر ٹیبل پر ملیں گے نا ہم؟ کہتے ہوئے زمان نے حقیقتاً زعیم کے گلے پر پاؤں رکھا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ پچھلے 3 سالوں میں زعیم صرف ملیحہ اور حمزہ کے امریکہ سے پاکستان آنے پر 3 بار فارغی حاصل کیا تھا، اور تینوں دفعہ ہی نشال کمرے نشین ہو گئی تھی، جبکہ لاہور تو وہ کئی سال میں کئی بار آتا تھا، مگر جس کام سے وہ آتا وہ نپٹا کر واپس ملتان جایا کرتا تھا۔ ملیحہ ہر سال حمزہ کے ساتھ نومبر کے آخر میں پاکستان آ کر دسمبر ہولی ڈیز کے بعد ہی مریکہ جایا کرتی تھی۔ آج نہیں ملوں گی ڈنر پر، میرے کمرے میں آنا، وہیں مل کر چائے پئیں گے۔ نشال کی آواز پر سرد میری سی تھی۔ اسے احساس ہوگی کہ زمان زعیم کے آس پاس ہی ہے، اور اس کی وجہ چلو چائے پیتے ہوئے ہی پوچھ لوں گا۔ زمان نے زعیم کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر بات ختم کرنے کا سوچا۔ نشال دوسری جانب سے جانے کا کیا کہا، وہ کہہ لگاتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ گزرے وقت نے فارغ کے خواہش والوں پر زمان کی اصلیت واضح کر دی تھی۔ ان سب نے وقت اور حالات کے ستائے زمان الوی کو دل سے قبول کر لیا۔ زرگام کے سڈنی چلے جانے کے بعد وہ زرگام کا کردار بخوبی ادا کر رہا تھا۔ مہینے میں 2 بار اپنی بہنوں اور ماں بجائے فریحہ بیگم سے ملنے ضرور جایا کرتا تھا۔ شاہزادہ اکبر بھی اسے عزیز تر رکھتی تھی، اور آغا جان تو اس کے آنے پر ہفتہ الکلیم کا خزانہ مل جایا کرتا تھا۔ زرگام ملک سے دور تھا، اور زعیم تو انہوں نے خود فاروقی ہاؤس سے دور کر رکھا تھا، اور وجہ یقیناً نشال کا وہ فیصلہ تھا جو اس نے 3 سال پہلے کیا تھا۔ اب کون سی سوچوں میں گم ہو؟ چلیں، چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے زعیم بولا تو زمان حال میں واپس آتا خود بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے کافی شاپ سے باہر نکل آئے۔ زعیم کا وجود ایک بار پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے تحلیل ہوا، ہوا میں تحلیل ہوا۔ اب اسے ایک بار پھر اذیت سے گزرنا تھا۔ مجھے جو کچھ بھی کہنا تھا ابھی میں کہہ نہیں پایا۔ میری تحریر کی زرد میں ابھی تو کچھ نہیں آیا۔ ابھی وہ کرب لکھنا ہے جسے محسوس کرتا ہوں، ابھی وہ خواب لکھنے ہیں جو ان آنکھوں میں پلتے ہیں۔
मुझे इनको भी लिखना है जिन्हें मैं ढूंढ ना पाया, अभी वो लोग लिखने हैं जो खोकर हाथ मलते हैं, अभी वो अश्क लिखने हैं कभी जो कह नहीं पाया, मेरी तहरीर की जर्द में अभी कुछ नहीं आया, अभी तो मौसमों की शोहियाँ तहरीर करनी है, उठाने हैं अभी दरिया मुझको प्यास के बहरे, अभी तो खुश्क पेड़ों पर मुझे रमजम भी लिखनी है, कहीं ये धूप लिखनी है, कहीं ये तरगी लिखनी है, मेरी तहरीर की जर्द में अभी तो कुछ नहीं आया, अभी तो वो सफ़र भी लिखना है जो दरपेश मुझको हो, अभी तो तुमको प्यासे शहर दिखाने हैं, अभी तो हिजर लिखनी है सारी मामती रातें, अभी तो ऐसे लम्हे भी तुम्हें आकर सुनाने हैं कि जिनसे अश्क आंखों में मगर इस दिल को बहलाया, मेरी तहरीर की जर्द में अभी तो कुछ नहीं आया, अभी वो पल भी लिखने हैं जो तेरे संग बीते हैं, अभी वो लोग लिखने हैं जो मुझको खो के पछताए, मुझे वो सब ही लिखना है जो तुमसे कह नहीं पाया, मेरी तहरीर की जर्द में अभी तो कुछ नहीं आया। एयरपोर्ट पर एक हजूम जमा था, चहल पहल हद से ज्यादा थी, वो अपना सूटकेस घसीटती मैडम नबीला के साथ चल रही थी, चाल में मजबूती थी मगर इसका चेहरा इस पर शिकस्त जरहित की अलामत बना हुआ था, वह फर्स्ट फ्लोर पर आकर चेकिंग एरिया की तरफ बढ़ रही थी कि जब जमान की आवाज़ ने इसके कदम जकड़ लिए, सामी को लगा वो मुड़ेगी तो पत्थर हो जाएगी, मगर इसे पलटने का मौका दिए बगैर वो जल्दी से इसके सामने आ गया, मैं अंदर तुम्हारा वेट कर लूंगी, आ जाना, मैडम नबीला नरमी से कहकर चेकिंग एरिया की तरफ बढ़ गई, सामिया नजर ने निगाहें फेर ली, अब क्या है, इसकी तरफ देखी बगैर मुतासर लहजे में पूछ रही थी, समान सुर आंखों में नीमी लिए सांस खुश्क हो रहा था, तुमने सच में मुझे माफ कर दिया है ना, जमान ने धीमी आवाज में पूछा, सामिया ने अपने लबों पर जुबान फेरी, हाँ, निगाह का मरकज अब भी इर्द गिर्द के लोग थे, फिर मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही तुम, समान के लहजे में तड़प थी, सामी को इस पल अपना आप पत्थर करना बेहद मुश्किल लगा था, क्योंकि मेरे आपसे कोई ताल्लुक नहीं, और जो है जितना भी है वो भी बहुत जल्द टूट जाएगा, सामी ने सफाकी से कहा, जमान का दिल इस पल फड़फड़ा कर रह गया, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, जमान संजीदगी से बोला, मुझे तलाक चाहिए भी नहीं, मैं होला ले लूंगी, सामी ने सर नई से कहा, जमान का दिल किया खुद को शूट कर ले, और इससे दूर जा रही थी और इससे रोक नहीं पा रहा था, जब तुम फैसला कर ही चुकी हो मुझे मौका नहीं दोगी तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम ये रिश्ता बाकी रहे या ना रहे, तुम्हारे लिए दोनों बातें एक जैसी ही हैं ना, जुमान ने थके हारे अंदाज में कहा, इस बार इसकी बात पर सामिया ने इसकी जानों देखा था, कहना क्या चाहते हैं आप, जल्दी कहें, आई एम गेटिंग लेट, सामी के अंदाज में नहोत थी, एक इसकी ये बेतनाई जमान का दिल पर लगी, मतलब ये कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे से मेरा नाम छीना जाए, तुम भले ही मेरे साथ ना रहो, भले ही मुझे मौका ना दो, मगर प्लीज अपना नाम मुझसे अलग करके हमारी औलाद को बेनाम मत करो सामिया, जबान की संजीदा बात कर सामिया एक पल को खामोश होगी, फिर निगाहें बदलते हुए चेकिंग एरिया में जाते पैसेंजर को देखने लगी, मैं सोचूंगी, कहते हुए सामिया ने जैसे इस पर एहसान अजीम किया था, फिर बिना इसकी तरफ देखे चेकिंग एरिया की तरफ बढ़ गई, जुमान ने सरस से इसकी कलाई थामी, वो इस वक्त अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में था, इसकी जरूरत पर सामी ने कोई एहतजाज नहीं किया था, वह बेहस बनी खड़ी इसके अपनी कलाई छुड़ाने का इंतजार कर रही थी, धड़कनों का रद्दम इस पल अलग ही लिए हुए था, जुबान एक कदम इसकी जाना बढ़ा और एक झटके से इसकी कलाई खींचकर इसका रुख अपनी जाना मोड़ा, वह सीधा इसके सीने से टकराई, आस पास पैसेंजर ने मजल देख रहे थे मगर शायद वो सब भी इनके दरमियान रिश्ते को समझ रहे थे, कुछ के चेहरे पर स्त्रियां मुस्कुराहट थी जबकि इर्द गिर्द से लतालक सामियां खड़ी अपने गिर्द अब इसके बाजू का हसारा महसूस कर रही थी, आंखें बहने को थी मगर वो बड़े जबरदस्त से अपने आंसू हल्के में उतार रही थी, जबकि वो इसकी भीगी हुई आवाज में इसके कान में सरगोशी कर रहा था, आई लव यू, मेरा दिल मेरी आखिरी धड़कन तक तुम्हारा असीर रहेगा सामिया, जमान की आवाज जज्बात से बोझल थी, सामिया चाप चाप अपना हाथ पहले में गराई खड़ी थी, वो आस्ते से इससे अलग हुआ, सामिया ने बथराई हुई निगाहों से इसकी तरफ देखा, जमान की आंखों में पानी था, वो पलटी और चेकिंग एरिया की तरफ भागती चली गई, तो आंसू टूट कर इसकी स्याह आंखों से निकल कर अफसानों पर बह निकले, मैं इश्क की पुकार पर वो होश की दुनिया में आई, जल्दी से अपने गाल रगड़े, स्याह चमकती आंखों को टिपटाते हुए बड़ी मासूमियत से इसकी जानब देख रही थी, जी मैम की जान, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सामी ने अपनी जगह बैठते हुए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, ऐशल अपने छोटे छोटे हाथ उठाती बेड के सराहने बैठी सामी के पास आई जो टांगे लटका कर बैठी बेड पर आंसू बहा रही थी, इसके बड़े हुए थाम को
ایشل نے اب اس کی گود میں چڑھانا چاہا تو سامی نے ذرا سے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس کے دونوں گال چومے۔ موم آپ کیوں رو رہی ہے؟ اپنی ترتیب زبان میں رونے والے منہ بنا کر وہ مستی میں سے پوچھ رہی تھی، ساتھ ہی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کی گال صاف کیے۔ سامی روتے روتے ہنس پڑی۔ نہیں تو یہ کام تو میری اچھل کا ہے نا؟ اس کے ننھے ہاتھ چومتے ہوئے سامی نے بڑے پیار لہجے میں کہا اور اسے پیار سے ایشل کے بجائے اچھل یہی کہتی تھی۔ میں تو بس بھوک لگتی ہے تو ہی روتی ہوں۔ وہ بڑی سمجھداری سے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہے؟ ایک اور ساتھ سامی اس کی فکرمندی انداز ہنستی چلی گئی۔ ہاں بہت۔ سامی نے بہت کو بہت لمبا کیا، اس کے سوالات ختم کرنے کو اس کی مرضی کا جواب دیا۔ تو پھر آپ بابا کو فون کر دیں، ہم بابا کے ساتھ باہر سے پیزا کھا کر آئیں گے۔ اس نے سر دند ہوئے فوراً اگلا حکم نامہ جاری کیا۔ اس کی بات پر سامی کے چہرے پر تاریک سا سایہ آ کے لہرایا۔ وہ بڑی مشکل سے مسکرائی۔ ارے اپل کے بابا تو سیر سپاٹا میں ہیں نا، جرمن سے ڈشوں کر کے لڑتے ہیں ہم سب کی خاطر، ہے نا ایشو؟ اس کی چھوٹی سی تھوڑی محبت سے چھوتے ہوئے سامی نے سوال کیا۔ ایشل نے جوش سے سر ہاں ملایا۔ زبان کی بابت اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ تو میری پرنسس، آپ کے بابا ابھی فائٹنگ کر رہے ہیں، ابھی وہ نہیں آ سکتے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، آج پیزا گھر پر ہی آرڈر کر لیتے ہیں، پھر پرسوں سنڈے ہے نا، بابا آئیں گے تو پھر ہم باہر سے پیزا کھا کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، سامی نے اسے اسی کے طور پر سمجھانے کی کوشش کی۔ ایشل نے پہلے تو آنکھیں ٹپٹا کر سامی کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے دونوں گال باری باری چوم لیے۔ اوکے ماما، وہ جب موڈ میں ہوتی تو یوں ہی وقفہ لے کر اسے ماما کہا کرتی تھی۔ سامیہ اس پر نہال ہوتے ہوئے اس کے گال چوم لیے، پھر اسے گود میں اٹھائے کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں دیکھا تو میڈم نبیلہ صوفے پر پاؤں بسائے بیٹھی چپس کترا رہی تھی۔ نظروں کا مرکز ٹیلی ویژن کی بڑی سی اسکرین تھی جس پر کوئی ہارمونس مووی چل رہی تھی۔ موم وہ جن ان کے گلے میں اپنے چھوٹے چھوٹے بازو ڈال کر اس نے چپکتی ایشل ڈرتے ہوئے بولی۔ اس اسکرین پر چلتے منظر دیکھ چکی تھی۔ ان دونوں کو وہاں آتے دیکھ میڈم نبیلہ نے جلدی سے چینل بدل دیا۔ جانتی تھی کہ ان کی دلاری کس قدر ڈرپوک ہے۔ سامی مصنوعی حبکی سے انہیں دیکھتی ان کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اب کریں نا پیزا آرڈر، لاڈلی کو پیزا کھانا ہے۔ ایشل کو اپنی گود سے اتار کر میڈم نبیلہ کی گود میں گھستا دیکھ سامی نے ہنستے ہوئے کہا، شچ ان ایچل۔ ایشل کو سیدھا کرتے ہوئے انہوں نے اسی کی زبان میں سے پوچھا۔ انہیں اس کا آنکھیں ٹپٹپا کر سر ہلانا بہت اچھا لگتا تھا، اور ان کے سوال کے جواب میں اس نے ہنس پر تو کر ویسے ہی کیا تو اس کے گال پر پیار کرتے وہ پیزا آرڈر کرنے لگی۔ سامیہ نے مطمئن سی ہو کر صوفے کی پائی سے ٹیک لگائی۔ پھر منازل سے لا تعلق نہ ہی رہنا ان کا، جن کے حصے میں محبت کے سفر آتے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر انواع اقسام کے نوازات چنے دیے گئے تھے۔ مشال ساتھ ساتھ ملیحہ بھی زعیم کے آنے کی خوشی میں پیش تھی، مگر اس کا دھیان اس کا 2.5 سالہ حذیفہ اس کے دوپٹے کا کونا پکڑے اس کی ساسا کچن سے لاؤنج کی چکر کاٹ رہا تھا۔ سب ہی اس کی شرارتوں اور باتوں پر کھلکھلا رہے تھے، جبکہ نشال کچن میں موجود تھی۔ گیٹ پر گاڑی کا ہارن بجا تو نشال کے معمول کی رفتار سے دھڑکتے دل کی دھڑکنیں ایک پل کو ساخت ہو گئی۔ ایک بار ساری ڈشز کا جائزہ لے کر اس نے آخر میں سویٹ ڈش ٹیسٹ کی۔ سب کچھ پرفیکٹ تھا۔ سر پر دوپٹہ لیتی وہ سرد سے کچن سے باہر نکلی، تیز تیز قدم اٹھاتی وہ لاؤنج سے نکلتی لیونگ روم کی طرف بڑھی۔ بے ساختہ ملیحہ اور مشال نے پلٹ کر لاؤنج سے نکلتی نشال کو دیکھا، مگر اس وجہ سے روکنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ صوفے پر برجمہ آغا جان بھی نہیں۔ لیونگ روم سے پار کر کے تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی وہ فرسٹ فلور پر آ گئی۔ اپنے کمرے میں گھس کر اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ بند دروازے سے ٹیک لگا کر وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی لمبی لمبی سانس لیتی رہی، پھر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ گلافی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ 1 سال بعد آج پھر ان آنکھوں میں نمی سی تھی۔ ہر سال جب وہ فاروقی ہاؤس پہ قدم رکھتا تھا تب نشال کی آنکھیں بھر جاتی تھی، پھر جیسے جھلکنے سے ان کی آج تک رکا ہوا ہے اس کے اندر جمی آنسوں کی برف جانے کب پگھلنے لگی۔ اگر وہ مہرباں ہوتا تو میری آنکھوں میں نہ جھمجھلاتی یہ نمی ہوتی، میرے دل کی وادی میں خزاں کا قافلہ ہوتا۔ اگر وہ مہرباں ہوتا میرے بے نور آنکھوں میں ستارے قید کر دیتا، میری زخمی ہتھیلی پر وہ کوئی پھول رکھ دیتا، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ یہ کہتا، محبت روشنی ہے، رنگ ہے، خوشبو ہے، ستارہ ہے، قسم مجھ کو محبت کی، مجھے تو سب سے پیارا ہے۔ مگر ایسا تو تب کہتا
اگر وہ مہرباں ہوتا۔ چٹا تھپڑ کی آواز پورے کوریڈور میں گونجی تھی۔ یہی پولیس اہلکار نے پھٹی پھٹی حیران نگاہوں سے چہرہ جھکائے کھڑے ایس پی زمیم اجلال کو دیکھا، جو تھپڑ کھا کر یوں کھڑے تھے جیسے مقابل کھڑی عورت نے تھپڑ نہیں کسی دیوار کو مارا تھا۔ میری بات سنیں آپ، بائی کا قصور کی نہیں ہے۔ ان کے اور زعیم کے درمیان آتے ہوئے زرگام نے زعیم کی طرف سے صفائی دینی چاہی۔ وہ خود اپنی ماں کے اس قدر اشتعال پر حق دک رہ گیا، مگر زعیم کے لیے تو جیسے سب متوقع تھا، اپنی پشت پر ہاتھ باندھے کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ آغا جان نیم آنکھوں سے چپ چاپ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا باقی میرے لیے۔ میں سمجھتی رہی کہ ایک شیر کو پال رہی ہوں۔ فخر ہوتا تھا مجھے جب بابا کہتے تھے کہ میرا بیٹا شیر ہے۔ زرگام کے ہاتھ جھٹک کر اس کا گریبان پکڑتی ہوئے بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ آواز بہت دھیمی تھی۔ زعیم اپنے لب بیچتے خاموشی سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کوئی صفائی دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ امو آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ زرگام نے پھر سے بولنے کی جرأت کی، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ مگر نہیں، تم شیر نہیں ہو میرے بیٹے، تم تو وہ سانپ ہو جو اپنی تقسیم کے لیے اپنی اولاد کو نکل جاتا ہے۔ تحفے تم پر، اور تحفے اس وقت پر جب میں نے تم پر فخر کیا، سرد لہجے میں بولتی شاہزادہ بیگم اسے بے جان کر گئی تھی۔ انہوں نے اپنے الفاظ سے اس کا دل لہو لہان کر دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زعیم کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر احسان پہ بکھرا تو اس نے جلدی سے سر جھکا کر اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ دل کا درد حد سے بڑھ چکا تھا۔ اس کی سسکیاں لبوں سے نہیں دل سے نکلتی روح میں بین کر رہی تھی، جبکہ ان کے الفاظ نے جہاں زعیم اجلال کی روح چھلنی کی تھی، وہیں آغا جان بھی تڑپ اٹھے۔ شازماں بس خاموش ہو جاؤ۔ زعیم کے قریب آتے ہوئے انہوں نے شازمہ بیگم کو ٹوک دیا۔ زرگام خود اپنے بھائی کی بگڑی حالت پر افسردہ تھا۔ اس نے اپنی نسل ختم کر دی ہے بابا جان، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خاموش رہوں؟ شازمہ بیگم کی آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سارے راستہ روتی آئی تھی، اور یہاں کا جس چیز نے انہیں سب سے زیادہ مشتعل کیا وہ زعیم کی غیر موجودگی تھی۔ وہ کیس کے سلسلے میں سواد گیا ہوا تھا، اور پھر جب تک وہ واپس آیا شازمہ بیگم جان چکی تھی کہ نشال کی گود ہمیشہ کے لیے اجڑ چکی تھی۔ یہ غم نہیں کوئی پہاڑ تھا جو ان کے وجود پر قہر بھر کر ٹوٹا تھا۔ نتیجتاً اس کے آتے ہی انہوں نے اس پر چڑھائی کر دی۔ امو آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں یار؟ ابو جی کو آ جانے دینا، ہم لاہور جا کر ایک بار سارے ٹیسٹ کروا لیں گے۔ میں نے نشی کی رپورٹس دیکھی ہیں، معاملہ اتنا کریٹیکل نہیں ہے جتنا ان ڈاکٹرز نے بنا دیا ہے۔ ایسے کیسز میں 30% چانسز ہوتے ہیں، بلیو می۔ ان کے ہاتھ تھام کر دباتے ہوئے زرگام نے سنجیدگی سے کہا، اور کسی بھی طرح انہیں سمجھانا چاہتا تھا۔ شازمہ بیگم نے زعیم کو گورا جو دانتوں پر دانت چبائے نگاہیں جھکائے کھڑا تھا، یہاں سے دفع ہو جاؤ تم اوگرائی۔ شازمہ آغا جان نے تنبیہ انداز میں انہیں ٹوکا، جب تک نشال کو ہوش نہیں آ جاتا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اپنی لہو رنگ نظریں زمین پر گاڑے وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا، امو آپ آئیں میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر کچھ بولتی، زرگام نے انہیں اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے ایک طرف کو گھسیٹ لیا۔ السلام علیکم۔ اسلام کی آواز پر انہوں نے چونک کر اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے زمان کی جانب دیکھا۔ حال میں واپس آتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نیمی سی اتری۔ وعلیکم السلام۔ نیم آنکھوں میں سمیت مسکراتے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اپنے لخت جگر کی تلاش میں اس کے پیچھے پورے لاؤنج میں نگاہ دوڑائی۔ وہاں سب تھے سوائے ان کے مغرور شہزادے کے۔ شازمہ بیگم کا دل ڈوب سے گیا۔ وہ زعیم نہیں آیا؟ انہوں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ گزرے وقت نے ان کے لہجے کی تراری قحطی ختم کر دی تھی۔ ان کے سوال پر زمان ہولے سے مسکرایا۔ آئے ہیں، باہر لائن میں ہیں، امپورٹنٹ کال آ گئی تھی، سن کر آ جاتے ہیں، زمان نے دھیمی لہجے میں انہیں جواب دیا۔ تو ان کی نیم آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ تبھی ان کی نگاہ دروازے سے اندر آتے زعیم اجلال پر پڑی۔ سفید شرٹ کے بازو کنیوں تک فولڈ کیے گرے ڈریس پینٹ پہنے ہوئے وہ ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کا دراز قد اور چوڑے شانے سے اسے سب میں نمایاں بناتے تھے۔ لیجیے آگے ایس پی صاحب۔ زمان جو مشال کی طرف بڑھ رہا تھا زعیم کو اندر آتا دیکھ شازمہ بیگم کی جانب پلٹ کر ہنستے ہوئے بولا۔ بہت بھی مسکرا دیے۔ ملیحہ اسے دیکھتی ہی بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ ماں کی دیکھا دیکھی حذیفہ بھی زعیم کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تو بے احتیاط سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ملیحہ کے سر پر بوجھ دیکھ کر زعیم ذرا سا جھکا، وہ حذیفہ کو گود میں اٹھایا۔ حذیفہ نے جلدی سے اس کے گلے میں اپنے بازو ڈالتے ہوئے اسے دونوں گال پر پیار کیا۔ بنے ماموں، بڑے ماموں، وہ پرجوش سے بولا تو ملیحہ کھلکھلائی۔ زعیم کے لب بھی کھل کر مسکرائے تھے۔ ملیحہ جب بھی وہ ویڈیو کال پر بات ہوتی تو نانا حذیفہ موبائل میں گھسنے کی کوشش کرتا۔ زعیم سے ملنے کو بے تاب کر رہا تھا۔ ہاں جی بنے ماموں کے دلارے، کیسا رہا
اوپرنگ میں سفر اسے گود میں لیتے ہوئے سے باتیں کرتے آغا جان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مشال نے سلام کیا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بہت اچھا۔ وہاں نہ اندازچتے بھی بڑے بڑے سفید بادل آئے تھے اور آنکھیں پھیلا پھیلا کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ بدلے میں زعیم حیرانگی کا مظاہرہ کرتے وہ اچھا کر رہا تھا اور آغا جان کی گلے لگا کر کچھ پل یوں ہی کھڑے رہے، اپنے اندر سکون اتارتے محسوس کرنے لگے۔ ملیحہ نے حذیفہ کو اس کی گود سے لے لیا۔ حمزہ، اکرم صاحب سب سے باری باری ملتا وہاں میں شازدہ بیگم کی طرف آیا۔ سلام کرتے ہوئے اس نے انہیں سینے سے لگایا تو ان کی آنکھوں کی نمی گالوں پر بھیج سے لائی۔ زعیم نے بڑی نرمی سے ان کے گال صاف کیے اور ان کے سر پر بوس دیا۔ بس اتنا چھوٹا دل؟ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ شازدہ بیگم نے ہولے سے نفی میں سے گردن لائی۔ زعیم انہیں لیے ڈائننگ ٹیبل تک آ گیا۔ ان سب کے درمیان اس نے ہمیشہ کی طرح فریحہ بیگم کو نظر انداز کر دیا تھا۔ بنا ان کی جانب دیکھے بس دھیمی آواز میں سلام کیا۔ شازدہ بیگم کو چیئر پر بٹھا کر اس نے ان کے ساتھ والی چیئر سنبھال لی۔ اگلے 1 سے 2 منٹ میں لاؤنج میں موجود تمام افراد ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھ چکے تھے۔ زعیم جانتا تھا وہ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی دل نادان کی وحشتوں سے گھبرا کر اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی، مگر نتیجہ اس کی تھکی ہوئی نگاہ بے مراد واپس اسی تک لوٹ آئی۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا جا رہا تھا۔ درمیان میں وقتاً فوقتاً سب کے سوالات کا جواب بھی دے رہا تھا۔ یہ زرغام کے کیا ارادے ہیں؟ 2.5 سال کا کہہ کر گیا تھا، اب تو 3 سال ہونے کو ہیں، کب تک واپس آ رہا ہے؟ زمان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ مشال کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ اس کا مخاطب اکرم صاحب تھے۔ ڈگری تو 2 ماہ پہلے ہی مل چکی ہے، کہہ رہا تھا کچھ سیمینارز ہیں، اٹینڈ کر کے ہی واپس آئے گا۔ 1 دن پہلے زرغام سے ہوئی ہے گفتگو وہ یکسر گول کر گئے تھے کیونکہ مشال وہاں موجود تھی۔ ہاں اچھا۔ زمان نے ہولے سے اس باب میں سر ہلایا۔ مشال کی آنکھوں میں بے چینی ہنگوڑے لینے لگی۔ باقی کا کھانا وہ یوں ہی چھوڑ کر چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹا کھانا تو کھا لو، شازدہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ آنٹی میرا دل نہیں چاہ رہا مزید کھانے کا، اس نے زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ تو وہ لب بیچ کر رہے گی؟ میں نشی کے پاس جا رہی ہوں، اس نے آستی کی سا پھر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کی جاتے ہی اکرم صاحب نے پلٹ کر اطراف میں دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ ان کے لبوں پر ایک شریر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ دھیمی آواز میں بولے۔ ان کی بات سن کر سب کے لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور یہ بات مشال کو نہیں بتائے گا، زرغام نے سختی سے منع کیا ہے، اکرم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ہنس دیے۔ زعیم کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ زعیم اور تم بھی؟ زمان، آج رات یہیں ٹھہر جاؤ بیٹا، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ اکرم صاحب جانتے تھے کہ زعیم کو کھانے کے فوراً باہر جانے کی جلدی ہو جائے گی، اس لیے وہ بول پڑے۔ ہاں نا بھائی، آج رات میں اور حمزہ بھی یہیں ہیں، آپ ہی رک جائیں نا پلیز۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ملیحہ بول پڑی۔ آپ عجیب بات کر رہے چاچو، میں یہاں نہیں رک سکتا۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے زعیم نے جلدی سنجیدگی سے کہا۔ کیوں بھائی خوددار، تم کیوں نہیں رک سکتے؟ اس کے انکار کے بدلے میں آغا جان کچھ سچ چھتنوں کی اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ زعیم ایک پل کو اپنے لب بیچ گیا۔ وہ جانتا تھا فریحہ بیگم وہاں موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب ہی کو وجہ معلوم ہے۔ کرسی گھسیٹ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ کر بات کرو زعیم، اکرم صاحب نے اسے نرم لہجے میں ٹوک دیا۔ بیٹھ کر بات کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں چاچو۔ اس کے لہجے میں چبھن سی تھی۔ وہ سب اس پر بیتنے والی اذیتوں سے آگاہ تھے۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے زعیم، صرف 1 رات کی بات ہے، ضد مت کرو۔ شازدہ بیگم نے بھی گفتگو میں حصہ لی تو لب بیچ کر انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کیا یہ حکم ہے؟ اس کی باری آواز میں تکلیف تھی۔ ہاں، اسے تم میرا حکم ہی سمجھو۔ شازدہ بیگم نے جیسے بات ہی ختم کر دی وہ ایک پل کو نگاہ جھکا گیا، پھر اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ پھنساتا پلٹا اور لیونگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ملیحہ نے جلدی سے حذیفہ کو گود سے اتار کر اس کے پیچھے بھیجا۔ بھاگتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ بنے ماموں اسے پکارتا اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ زعیم نے اپنے چلتے قدم روک کر اس کی جانب دیکھا، پھر جھک کر اسے اٹھا لیا۔ حذیفہ خوش ہوتے ہوئے اس کی سینے سے لپٹ گیا۔ نہ جائیں نا، حذیفہ نے بڑے لاڈ سے کہا۔ زعیم کو بے اختیار اس سے پیار آیا۔ اس نے حذیفہ کا پھولے پھولے کال چوم لی۔ میں نہیں جا رہا دلارے، اسے پیار سے کہتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھے اپنوں کی طرف پلٹا۔ میں اپنے روم میں ہوں ملیحہ، تم تھوڑی دیر میں آ کر حذیفہ کو لے جانا۔ نرم آواز میں ملیحہ کو مخاطب کرتے وہ ان سب کو مطمئن کر گیا۔ آغا جان نرمی سے مسکرائے۔ کھانا کھا لینے کے بعد اکرم صاحب اور حمزہ ان کے ساتھ انہی کے کمرے میں چلے گئے۔ فریحہ بیگم نے شازدہ بیگم کے ساتھ کچن کا رخ کیا، جبکہ زمان اور ملیحہ نشال کی طرف آ گئے تھے۔ زعیم نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو صاف کشاد کمرے میں روم سپرے کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اس کے گلے کا ہار بنے حذیفہ بے حد خوش تھا۔ حذیفہ کو بیڈ پر بٹھا کر وہ ٹیرس کی طرف آیا اور پردے ہٹا کر گلاس ڈور کھولا دیا۔
ٹھنڈی ہوا کے جھکے کمرے میں آتے اس کے دلکتے جذبات کا سرد کرنے لگی۔ اس نے گھوم کر کمرے کا جائزہ لیا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ 3 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ ایک لمبی سانس لیتا بیڈ پر آ بیٹھا جہاں حذیفہ لیٹے لیٹے ہی پلٹنے کھا رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی حذیفہ سیدھا ہوا اور اس کی طرف لپکا۔ زیم نے اسے اپنے سینے سے پلٹایا۔ خوشگوار احساس اس کے گرد گرد پھیر رہا تھا۔ وجہ وہ معصوم وجود تھا جو اس سے لاڈلیاں کر رہا تھا۔ بڑے ماموں، آپ تو چوتلی آتی ہیں تو مجھے چھینے نہ۔ اس کی مونچھوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چھیڑتے ہوئے حذیفہ معصومانہ خواہش ظاہر کی۔ بیٹے، آپ کے ماموں کی پریوں کی سٹوری نہیں ہوں، آج آپ کو ایسے ہی سونا پڑے گا۔ اس کے گال کھینچتے ہوئے زیم نے بے چارگی ظاہر کی۔ اس کا جواب سن کر حذیفہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اوہو ماموں، میں لڑتی نہیں ہوں، مجھے تو آپ چینٹن میں اوہو ماموں، میں لڑکی نہیں ہوں، پریوں کی سٹوری تو لڑکیاں سنتی ہیں، میں تو آپ کا اسپائڈر مین کی سٹوری سنائیں۔ زیم کی ناسمجھی میں بار بار ماتھے پر ہاتھ مارتا ہوا بدسنجیدگی سے بول رہا تھا۔ زیم اس کی سمجھدارانہ انداز پر کہک لگاتا چلا گیا۔ کمرے کے در و دیوار ایک عرصے بعد اپنے مالکین کی کہک سن کر جھوم اٹھے۔ زیم نے جلدی سے اس کا بار بار پیشانی کو چوما، ہاتھ بڑھا پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ بس بس میرے چندا، دکھ جائے گا۔ مسکراتے ہوئے زیم بڑے پیار سے بولا تھا۔ بدلے میں وہ اپنی چھوٹی سی زبان دانتوں سے باہر نکالتے ہنسا۔ اس کی ہر ادا پیاری تھی۔ زیم نثار ہونے لگا۔ اچھا یہ بتاؤ، شو تو نہیں آ رہا؟ زیم نے اپنی مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ حذیفہ نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ پیمپر پہنا ہوا ہے۔ اپنی ٹانگوں پر ہاتھ مارتے ہوئے اس نے بڑے آرام سے بتایا۔ اتنے بڑے ہو کر بھی پیمپر؟ اس کی چھوٹی سی ناک کھینچتے ہوئے زیم نے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا۔ ہاں تو ابھی بچہ ہوں نا، آپ جب آپ جتنا ہوگا پھر نہیں پہنوں گا۔ اس کے پاس زیم کی ہر بات کا جواب تھا۔ زیم نے اسے خود میں بھیج لیا۔ اچھا چلو بس اب سو جاؤ، زیم نے نرمی سے کہا۔ اس کا چھوٹا سا وجود زیم کے بازو میں بالکل چھپ گیا تھا۔ اوہو چتلی، او سٹوری؟ ذرا سی آنکھیں کھول کر اس نے کچھ معصومیت سے پوچھا۔ مسکراہٹ پھر سے زیم کے لبوں پر رنگی۔ پھر وہ دھیمی آواز میں اسے اسپائڈر مین کی سٹوری سنانے لگا۔ سنتے سنتے حذیفہ بہت جلد سو گیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سانسیں زیم کے سینے پر منتقل ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا سیدھا ہوا اور اپنے سینے پر آرام سے لیٹے حذیفہ کو آہستگی سے بیڈ پر لٹا دیا۔ جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ اس کی مونچھوں کی چبھن سے وہ ذرا سا گسمگایا۔ زیم فوراً دور ہوا اور نرم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی تھی۔ اگر 3 سال پہلے وہ نشال کو تکلیف نہ دیتا تو اسے بچا لیتا، وہ گولی نہ چلتی تو اس کا اپنا بچہ بھی اتنا بڑا ہوتا۔ سوچتے ہوئے زیم کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ پلکیں جھپکاتے ہوئے پلٹا اور بیڈ سے اتر گیا۔ دل کا درد برداشت سے باہر تھا۔ سگریٹ کی شدید طلب ہو رہی تھی، مگر سگریٹ کی ڈبی جیب میں تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتا ٹیرس پر آ گیا۔ ایک پرز ناز سپیرا دیا کہ حذیفہ سردی کی شدت سے محفوظ رہے۔ روم ہیٹر آن کیا اور سو حذیفہ کی طرف سے مطمئن تھا۔ رنگ پر ہاتھ ٹکا کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وجیہ چہرہ پر کرب کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تھی اور نتیجتاً وہ آج اولاد نیزہ سے محروم تھا۔ سیاہ آسمان کو تلکتا وہ ماضی کے دھڑکنوں میں کھو گیا۔ اس سے کہیں یہ یہاں سے چلے جائیں، ان سے کہیں یہ یہاں سے چلے جائیں، وہ بلک بلک روتے ہوئے بمشکل بولی تھی۔ اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، مگر بیڈ کے سرہانے والی سائڈ کو قدرے اونچا کر کے اس نے لیٹنے کے انداز میں بیٹھنے کو مدد دی کی تھی۔ فریحہ بیگم جو لندن سے ڈائریکٹر پشاور آئی تھیں، نشال کو اس حالت میں دیکھ کر ان کی جان نکل گئی تھی۔ زیم اس کے دائیں جانب ذرا سے فاصلے پر کھڑا سرخ آنکھوں سے بکھری بکھری سی نشال کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا وجود کھوکھلا ہو چکا ہے، تبھی اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ پہلے زیم نے اس کے سامنے نہیں آیا تھا، مگر اب اگر وہ جو آ گیا تھا تو اپنا رخ اس کی جانب سے موڑ کر وہ بائیں طرف کھڑی فریحہ بیگم کے سینے سے لگتے ہوئے اس کے وجود سے انکاری ہو رہی تھی۔ اگر فاروقی اور زرکام ڈاکٹر سے بات چیت کرنے ڈاکٹر سٹاف روم میں تھے۔ نشال ایسا مت کہو پلیز۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مجلدی الفاظ کیسے اس کے لبوں سے نکلے تھے، مگر ایسا ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے جھک رہا تھا، حالانکہ وہ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی جانتا تھا کہ اسے دھتکار دے گی، مگر پہلی بار وہ اپنے دل سے اپنے جذبات سے مجبور ہو کر اس کے سامنے گڑگڑانے کا ارادہ لیے اندر آیا تھا، جہاں سب کے سامنے وہ اس سے رخ موڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ یہاں سے چلے جائیں۔ نفرت ہے اس آواز سے، آپ کی شکل سے بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ آنکھیں میچتے ہوئے بولی۔ اس سے چلانا تو دور
بولا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر زیم کی طرف سے دل اس قدر دکھ چکا تھا کہ بھیانک دل اس سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ زیم کا دل کٹنے لگا۔ امو اس سے کہیں میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے۔ نشال کی پانتی کھڑی شاہزہ بیگم سے مخاطب ہوتا بھیگی لہجے میں گویا ہوا۔ شاہزہ بیگم کی آنکھوں میں نیمی تھی۔ نشال، زیم نے ہولے سے اسے پکارا۔ نشال کی تکلیف بڑھنے لگی۔ مما موسیقی آغا جان کو اس کی حالت تکلیف دینے لگی۔ ان کو کہیں یہاں سے چلے جائیں پلیز۔ نشال سے جو بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس پل اذیت کے آثار رقم تھے۔ زیم تم جاؤ یہاں سے۔ آغا جان نے اسے مخاطب کیا۔ لہجے میں سختی تھی۔ نشال کی بگڑتی حالت انہیں پریشان کر رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی ہلکان ہو رہی تھی۔ جاتی کیوں نہیں؟ بولتے ہوئے نشال کی رگیں پھولنے لگی۔ اس نے اپنے بے جان ہوتے ہاتھوں سے اپنی کلائی میں لگی ڈرپس نوچ ڈالی۔ اس کی چیخ کسی ذہنی مریضہ سے مشابہت رکھتی تھی۔ فریحہ بیگم نے دل پر ہاتھ پڑا۔ انہوں نے نشال کے چلتے ہاتھ روکنے کی کوشش کی۔ نشال، آغا جان بےتابانہ اس کی جانب بڑھے، جبکہ زیم اس کے اس قدر شدید ردعمل پر اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ جاؤ چلے جاؤ، وہ چلاتے ہوئے نڈال ہو رہی تھی۔ اس کی انتڑیاں ٹوٹ رہی تھی۔ شاہزہ بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر زیم کو باہر کی طرف دھکیلا۔ 2 تک اس کے نفرت بھرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے، اسے دروازے سے باہر دھکا دیتی ہوئی چہلائی تھی۔ وشال، ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ زیم چپ چاپ دھندلی آنکھوں سے اس کا روتا تڑپنا دیکھ رہا تھا۔ اذیت ہی اذیت تھی جو اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی، اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ نشال کو ڈاکٹرز نے سکون آور انجیکشن لگا کر پھر سے نیند کی وادیوں میں دھکیل دیا۔ زیم کے لیے جیسے وہاں رکنا بے سودہ تھا۔ اپنی بھیگی آنکھیں مسلتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارادہ ایک بار پھر اس کے سامنے جھکنے کا تھا، مگر اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ نشال ان دونوں کی زندگی کا سنگین ترین فیصلہ کرنے والی ہے۔ کھٹک کی آواز پر چونک گیا۔ پلٹ کر دیکھا، بائی کمرے میں ملیحہ تھی۔ ہال میں واپس آتا وہ ٹیرس سے کمرے میں آیا۔ ملیحہ نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا، پھر ہولے سے مسکرائی۔ زیادہ تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ حذیفہ کی طرف بڑھتے ہوئے ملیحہ نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو کمرے میں آتے ہی سو گیا تھا۔ زیم نے اسے بتایا۔ ملیحہ نے سوئے ہوئے حذیفہ کو گود میں لے لیا۔ آپ بھی سو جائیں، کافی رات ہو چکی ہے، ملیحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زیم نے دھیرے سے اس باب میں سر ہلائے جاتے جاتے پلٹی۔ اسموکنگ مت کیجیے گا، ملیحہ نے کسی خدشے کے زیر اثر سے تنبیہ کیا۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اچھا ہوا یاد دلا دیا، میری سگریٹ کی ڈبی نیچے جیب میں ہے، لاؤ اسے مجھے دو، تمہارے روم میں چھوڑ دوں گا اور سگریٹ بھی لے آؤں گا۔ اس کی گود سے حذیفہ کو لیتے ہوئے زیم نے آرام سے کہا۔ بدلے میں ملیحہ اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ بھائی باعث آ جائیں آپ، ملیحہ نے اسے ڈانٹا۔ زیم انسنی کرتا کر کے اپنے کمرے سے نکل کر اب سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ملیحہ اس کے پیچھے ہی تھی اور وہ حمزہ گیسٹ روم میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ حذیفہ کو بستر پر لٹا کر پلٹا اور ملیحہ کے سر پر چیت لگائی۔ نہیں کرتا اسموکنگ، اب خوش ہو جاؤ، سنجیدگی سے کہتے زیم نے اسے مطمئن کیا۔ ملیحہ نے فوراً دانتوں کی نمائش کروائی۔ اور یہ تمہارا شور نامدار کہاں ہے؟ زیم نے بھرپور سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ محترم آغا جان کے گھٹنے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ملیحہ نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ تو زیم اس باب میں سر ہلاتے اس کے کمرے سے نکل کر آغا جان کے کمرے کی جانب آ گیا۔ وہاں اکرم صاحب زمان، حمزہ اور آغا جان کے ساتھ محفل جمائے بیٹھے تھے۔ وہ بھی خاموشی سے جا کر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود بھی ان چاروں کے ساتھ مل کر مسکرا رہا تھا۔ ستاروں سے چمک لے کر، گلابوں سے مہک لے کر، ہواؤں سے کسک لے کر، فضاؤں سے دھنک لے کر، یہ دھڑکنیں بیٹھے بیٹھے ہی کسی کو کیوں بلاتی ہیں؟ سکھی یہ بید ہیں جگ میں یوں ہی، سوچے بنا اکثر اچانک بے ارادہ ہی محبت ہو ہی جاتی ہے۔ فضا میں رجی خنگی لہراتی بل کھاتی ہوا اس کے سرد چہرے کو چھوتی مزید سرد کر رہی تھی۔ وہ بے حس گھر بنی کھڑی اسیا آسمان کو گھور رہی تھی۔ دور کہیں بادلوں کی اونٹ میں چھپی چاندنی اس کے چہرے پر پھیلی، زرد پر مسافت زدہ سی اس کے چہرے پر چاند چہرے کی اداسی پر پھیر رہی تھی۔ آج 8ویں رات تھی اور آج پھر اس دشمن جان کی کوئی کال، کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ وشال کا دل دکھ رہا تھا، آنکھوں میں نیمی اتر رہی تھی، افسوس ہو رہا تھا زرگام نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ وہ MBBS ہو چکا ہے۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر باہر نکل آئے۔ اپنی گلابی لب بیچتے وہ آنسو حلقے میں اتارنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اور شاید مزید روتی جب اس کے اندر کہیں سوال ابھرے، تم نے کبھی خود بھی تو اس کے بارے میں نہیں پوچھا؟ وشال بے چینی سے پہلو بدل گئی، نیچے لان میں پھیلے سبزے پر چمکتی سیاہی کو دیکھنے لگی۔ وہ موقع ہی کب دیتا ہے، ڈھیر سارے سوالات ہوتے ہیں اس کے پاس پوچھنے کے لیے۔
وہ سنتے سنتے مجھے ہی صلاح دیتا ہے، میں کیسے پوچھتی؟ مشال نے خود کی صفائی میں خود کو ہی جواب دیا۔ تو پھر یہ شکوہ کیسا؟ اگلا سوال بے اختیاری تھا۔ مشال اپنے لب بیچ کر سیدھی ہو گئی۔ وہ پلٹی اور دھیرے دھیرے چلتی بیڈ کی طرف آئی۔ ایک بار پھر اپنی ہر طرف اپنی ہی غلطی نظر آ رہی تھی۔ اپنا سر ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ بیڈ پر ڈر گئی۔ زرگام کی لادولکی اس کی سوچوں کی داڑھ کہاں سے کہاں لے جا رہی تھی۔ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہو رہی تھی۔ ذرا تم آ جاؤ پلیز، وہ بے بسی سی ہوتی بڑبڑائی، آنکھوں کی نیمی کپٹوں میں جذب ہو رہی تھی۔ مشی میں سڈنی جا رہا ہوں اس کے سامنے کھڑا پرجوش بتا رہا تھا۔ ماضی کو سوچتی مشال نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ تحریر آمیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے مشال نے کمزور سی آواز میں پوچھا تھا۔ زرگام اس پر بے ساختہ ہنسا۔ مشال کے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ آئی ایم سیریس مشی، آپ کو پتہ ہے میں پچھلے 15 دنوں سے کوشش کر رہا تھا۔ آپ جا کر صرف 3 اسٹوڈنٹس کو یہ چانس ملا ہے اور اب ان میں سے ایک خوش نصیب میں ہوں۔ اپنی شرٹ کا کالر مصنوعی طور پر اکڑاتے ہوئے خوشی خوشی بولا۔ مشال کا بشتہ چہرہ اس کی نگاہوں سے معفی نہیں تھا، مگر اسے اور خود کو امتحان سے بچانے کے لیے زرگام کو یہ کرنا تھا۔ سو وہ کر رہا تھا۔ اوہ اچھا، وہ بڑی مشکل سے مسکرائی۔ کنگریچولیشنز، لیکن کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہو؟ مشال نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس پل مدھم سے مدھم تر ہو رہی تھیں۔ صرف 2.5 سال۔ ٹیبل پر بکھری اپنی بکس سمیٹتے ہوئے اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ مشال کے دل کو کچھ ہوا۔ آر یو سیریس؟ وہ ایک بار پھر بے وقوفی کی حد تک جانتے ہوئے یہ بودھا سوال پوچھ رہی تھی۔ اس کی غلافی آنکھوں میں پھیلتی ویرانی زرگام کو تکلیف دے رہی تھی، مگر وہ ہموار خود کو مطمئن ظاہر کر رہا تھا۔ یس آئی ایم، اور اب میں بہت خوش ہوں مشی، میں آپ کو بہت سارا مس کروں گا اینڈ آئی پرومس آپ سے ڈیلی بات بھی کیا کروں گا۔ بکس ٹیبل کی ایک سائڈ پر لگاتار وہ نرمی سے لگا کے رہا تھا۔ مشال کی نگاہیں دھندلانے لگی۔ تم نے اکیلے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا زر؟ مشال کی آواز میں بھیگا پن تھا۔ زرگام کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ اس کی جانب پلٹا۔ اکیلے نہیں کیا، ابو جی کو پتہ ہے، انہوں نے ہی امو اور آغا جان کو منایا ہے، زرگام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب وہ مکمل توجہ سے مشال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور مجھے کون منائے گا؟ مشال کے لبوں سے شکوہ فیصلہ اندازہ اس قدر معصومانہ تھا کہ زرگام کو اپنا ضبط جواب دیتا محسوس ہوا۔ اس کو ایک نظر دیکھنا ہی زرگام پر قیامت برپا کر گیا تھا۔ اس کی گلیزی پلکوں کی نوک پر نیمی چمک رہی تھی۔ مشال، آپ رو رہی ہیں؟ اس کے قریب آتے ہوئے زرگام نے فکرمندانہ انداز میں کہا۔ تو کیا ہنسوں؟ میرے بارے میں ایک بار نہیں سوچا تم نے؟ میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مشال نے بھری ہوئی آواز میں پوچھا۔ اوفو، کیا اندازہ تھا، کیا سوالات تھے! زرگام کی دنیا ان آنکھوں میں ڈوبنے لگی۔ میں چلتے دل کو سنبھالنا مشکل ہونے لگا۔ مشی، بہت بڑی بات ہے یار، بڑی بری بات ہے یار، آپ ایسے بچوں کی طرح رو رہی ہیں۔ اٹس ناٹ فیئر، میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں؟ اس کے گالوں پر بیتے آنسو محبت سے صاف کرتے ہوئے زرگام نے نرمی سے کہا۔ مشال کو مزید رونا آیا۔ شی، بس چپ، اور کیسے رہنے والی کیا بات ہے؟ اب تو فری پھپھو بھی یہی ہے، انشی وہ چڑیل بھی یہیں آ گئی ہے، اب ان دونوں کے ساتھ رہے گا نا؟ اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے زرگام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مشال کا دل تڑپنے لگا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ تمہاری جگہ تمہیں کہاں سے لاؤں گی، مگر لب سے وہ نگاہ جھکا گئی۔ اب رونا نہیں، بہت بری بات ہے، کل رات کی فلائٹ سے جاؤں گا اور پرسوں ہر رات آپ سے بات کروں گا، پکا والا پرومس۔ بس 2.5 سال کی تو بات ہے، پھر یہ آپ کا یہ فرینڈ مسٹر زرگام کے بجائے ڈاکٹر زرگام کہلائے گا۔ آپ پلیز ایک اسمائل دے دیں۔ اس کے گلابی چہرہ آنکھوں میں سماتے بولتا وہ آخر میں شرارتی بولا۔ اس کے روشن مستقبل کا سن کر مشال نے خود کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی، روتے روتے زبردستی مسکرائی تھی۔ موہنا زرگام کو نیند کے ایک جھونکا سا آیا اور اس نے اپنا سر جھٹکا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ گڈ گرل، اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے وہ نرمی سے بولا۔ چلے اب سو جائیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیڈ کی طرف لاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، مشال نے آہستگی کے کہا۔ اس کے جواب پر زرگام بمشکل مسکرایا۔ لیکن آج مجھے بہت آ رہی ہے۔ اپنی گلابی پڑتی آنکھوں کو ایک پل کے لیے میچتے ہوئے وہ موسمیت سے گویا ہوا۔ مشال نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں نیند کی پرچھائیاں نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سلیپنگ پلز لے کر اس کے پاس آیا تھا، ورنہ زرگام کو یقین تھا کہ آج رات وہ خود پر سے اختیار کھو دے گا، اسی لیے اس نے نیند کا سہارا لیا تھا۔ یہ کھڑے کھڑے 5 منٹ میں کون سی نیند آتی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آج نہیں سو گے زر؟ بس میں نے کہہ دیا۔ اسے بیڈ پر لیٹا دیکھ مشال نے اس کا بازو گھسیٹتے ہوئے کہا۔ زرگام نے پلکیں جھپکاتے ہوئے اس کا شبابی چہرہ دیکھا، جس پر اداسی کے رنگ واضح تھے۔
مجھے مت جگائیں یار، زرگام کا لہجہ بوجھل ہو رہا تھا۔ اس نے تھک کر اپنی آنکھیں مونڈ لی۔ میں تمہیں سونے نہیں دوں گی، اٹھو اور مجھ سے باتیں کرو۔ اس کی شرٹ کھینچتے ہوئے مشال نے کچھ خفگی بھرے انداز میں کہا۔ زرگام نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ محض 24 گھنٹے اور پھر ایک لمبے عرصے کے لیے اسے دیکھنے سے محروم ہو جانے والا تھا۔ میرا جاگنا آپ افورڈ نہیں کر پائیں گی۔ زرگام کی آواز بے حد دھیمی جذبوں کی آنچ لیے ہوئے تھی۔ مشال کے تو حق بھی پلے نہ پڑا۔ مجھے کچھ نہیں پتا زر، تم اٹھو اور منہ دو کراؤ۔ آج کی رات یادگار بناتے ہیں نا، کل تم نے ویسے بھی چل جانا ہے۔ مشال نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ کا نرم گرم لمس زرگام کے ہوش اڑا دینے لگا۔ سلیپنگ پلز کا اثر تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے کمرے میں آنے سے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے ہی پلیز لی تھی، اور اب تو اس کے کمرے میں آئے بھی 15 منٹ سے 20 منٹ ہونے کو تھے۔ مشی ضد مت کریں، بس آج ہی کی تو رات ہے، آرام سے گزر جانے دیں نا پلیز۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ویسے سے گویا ہوا اس کی ذہنی آنکھوں میں نیند کا ہمار اتر رہا تھا۔ زرگام کے بچے جاگو آئی رات۔ اسے کروٹ بدلتا دیکھ مشال نے ناراضگی سے اس کی پشت پر سے اس کی شرٹ جگری۔ اس کی آواز میں آنسو کی میز تھی۔ زرگام کا دماغ سن ہو رہا تھا، مگر وہ اس کے جذبات بھڑکانے پر تلی ہوئی تھی۔ مشال نے اس کا بازو ہلایا۔ جب وہ پلٹا اور اس کی جانب دیکھا، مشال کی آنکھوں میں نیمی تھی۔ بہت ہی بدتمیز، بے مروت ہو تم، غصے سے کہتی وہاں سے جانے کے لیے اس کے پاس تو اٹھی جب زرگام نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ مشال اس رد عمل کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے پر گری۔ زرگام نے اس طرح سے اس کی کمر کو جگڑا اور کروٹ بدل لی۔ اب وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں تھی، کسی مضبوط شجر کی طرح وہ اس پر سایہ کی ہوا تھا۔ مشال نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے زرگام کا سرخ چہرہ دیکھا۔ جگانا چاہتی ہیں؟ اس کی حسین آنکھوں میں دیکھتا وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مشال کے ہونٹ خشک پڑنے لگے۔ زرگام کی ٹھنڈی سانسیں اس کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پلن چپکتا اس کی پلکوں کی لرزش، لبوں کا کپکپانا دیکھ رہا تھا۔ جیل یہ تم، اس کی آواز حلقے میں ہی پھنس گئی اور اس پر جھکتا چلا گیا۔ اس کی اس سنگین جرأت پر مشال کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئی۔ اس کی حد سے زیادہ کھلی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مشال نے جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ زر پلیز۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی گرفت میں قید وہ ہولے ہولے لرزنے لگی۔ زرگام نے اپنی سرخ آنکھوں سے اس کی بھیگی پلکیں دیکھی۔ کیا آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتی؟ اپنی سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتا وہ تکلیف زدہ سا پوچھ رہا تھا۔ اس کی بھاری آواز، لب و لہجہ بوجھل ہو رہا تھا۔ مشال کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں۔ اپنا نچلا لب دانتوں میں دباتے ہوئے اس نے اپنی سسکی روکی۔ میچی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زرگام کو اس کے آنسو نے تکلیف دی۔ وہ بے اختیار ہوا اور ایک بار پھر اس کے بھیگے گالوں پر جھکا۔ عقیدت سے اس کے آنسو چنتا وہ اس پل خود پر سے تمام اختیار کھو رہا تھا۔ حواس الگ ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ تبھی مشال ہوش میں آتے ہوئی اپنی بھرپور طاقت صرف کر کے اس نے خود پر سے نکالا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا اس سے دور ہوا۔ تم نہیں، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں تمہاری اس محبت، اس الفت کی لائق نہیں ہوں۔ پیچھے گسرتی وہ روتے ہوئے چلائی۔ زرگام پلکیں چھپکانے کی کوشش کرتا اس کے لفظوں پر غور کر رہا تھا۔ پلیز مجھ سے دور رہو، مجھ سے غلطی ہوئی، تمہیں بے مروت کہا، میں تمہاری یہ مروت برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ ہچکیاں لیتی بمشکل بولی۔ زرگام اس کے منطق پر حد تک رہ گیا۔ بچ کے مشال نے سر سے اپنا دوپٹہ اس کے پاس سے اٹھانا چاہا تو زرگام نے اس کی کلائی تھامنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ سے صرف مشال کا دوپٹہ کا پلو آیا، جس سے ایک جھٹکے سے مشال نے کھینچ لیا۔ پھر وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ مشی میری بات سنیں، وہ اسے پکارتا رہ گیا، مگر مشال کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ زرگام نے اندر باہر مشال کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ بے دم سا ہو کر سیدھا لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دور میں وہ نیند کی وادی میں اترتا چلا گیا۔ جب مشال اپنا آپ سنبھالتے برابر والے کمرے میں گھس گئی، جہاں وہ زیادہ تر ساری رات پڑا کرتا تھا، اپنا دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھتے وہ واش روم میں آ گئی۔ چلتے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چپٹے مارتے ہوئے مشال کا دل پسینے توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ یوں کبھی شور بن کر سوال کرے گا؟ کب سوچا تھا کہ وہ اس قدر با اختیار ہو جائے گا؟ ساری رات وہ یوں ہی بے چینی سے ٹہلتے تو کبھی بیڈ پر کروٹیں بدلتے نڈال ہوتی رہی، مگر نیند اس رات مشال پر مہربان نہ ہوئی۔ مشال اس رات کو یادگار بنانا چاہتی تھی اور زرگان اکرم نے وہ رات واقعی میں یادگار بنا ڈالی تھی۔ کچھ اس طرح کہ مشال آج تک زرگان اکرم کی اس رات کی بے اختیاری بھول نہیں پائی تھی۔ آنکھیں میچتے ہوئے اپنے تکیے بازو میں دبوچ لیا۔ گہری ہوتی رات کے ساتھ مشال کو آج پھر شدت سے اپنی تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ نیند آہستہ آہستہ اس پر مہربان ہو رہی تھی، مگر وہ جاگنا چاہتی تھی، جاگ کر اسے مزید سوچنا چاہتی تھی۔
اسے یاد تھا وہ دن جس کی رات میں وہ اس سے جدا ہو گیا۔ وہ سارا دن اس نے ناراض رہی تھی۔ وہ اس کے آگے پیچھے گھومتا اس سے معافی مانگتا رہا، مگر مشال مسکرا کر نہ دی۔ اپنی اس دن کی سنگ دلی کی بابت سوچتے ہوئے ہولے سے مسکرائی۔ مشال نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی۔ اب نیند اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس کی سماعتیں اب بھی زرہام کی دلکش آواز زندہ ہو رہی تھی۔ جا رہا ہوں میں، اب تو موڈ ٹھیک کر لیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ نیچے اکرم صاحب اور آغا جان گاڑی میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا اور یہاں وہ مشال کے سامنے کھڑا اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم تو جا ہی رہے ہو، پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ میرا موڈ ٹھیک ہے رہے یا خراب؟ اس کی آنکھوں میں اپنی دھندلی آنکھیں ڈالے وہ بری ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ اس جدائی کے احساس نے زرگام کی آنکھیں میز سگاڑ رکھی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ مشال کے سوال نے اسے چونکا دیا۔ آپ اداس ہو رہی ہیں؟ اس کے گلابی گالوں کو دیکھتا وہ پریشان زدہ پوچھ رہا تھا۔ مشال نے اپنی آنکھیں رگڑنے ڈالی۔ جلدی آ جانا، آزی سے کہتے ہوئے اس کی طرف سے رخ موڑ کی۔ اس کا سوال یکسر نظر انداز کر دیا۔ تبھی شاہزادہ بیگم نے زرگام کو پکارا۔ ان کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ ناراض تو نہیں ہیں؟ زرگام نے اس کی کلائی تھامتے ہوئے پوچھا۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ مشال نے ہولے سے نفی میں گردن ہلائی۔ آنکھوں کا پانی گالوں پر پھسلنے لگا۔ زرگام اب آ بھی چکو، دیر ہو رہی ہے۔ شاہزادہ کی آواز کمرے کے باہر سے ابھری تھی۔ زرگام نے اسے خود سے قریب کرنا چاہا جب مشال نے اس کی سینے پہ ہاتھ رکھ کر فاصلہ برقرار رکھا۔ زرگام کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ یہ ظلم مت کرو، میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ نگاہ جھکاتے ہوئے مشال بے بسی سے بولی تھی۔ زرگام نے اپنی سرخ آنکھوں سے اس کا گلابی چہرہ دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ لے کر ہولے سے تھپتھپایا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آہستہ سے کہہ کر پلٹا اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے ایک بار محسوس کرنے کی خواہش کا گلا گھونٹ کر وہ اس سے دور چلا گیا۔ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی مشال کھڑکی کی طرف بڑھی تھی اور لان کی طرف جھک کر نیچے دیکھا۔ دائیں طرف ایونیو گیٹ سے باہر کھڑی گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ زرگام تقریباً بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا اور مشال کی آنکھیں اس کے ہر قدم پر بھیگ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ پلٹا اور اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب دیکھا۔ روتے ہی مشال کا دھندلاتا چہرہ دیکھ کر اس کا دل رک سا گیا۔ وہ جانے کتنی دیر یوں ہی کھڑا رہتا۔ اکرم صاحب نے بلانے پر ہوش میں آیا، پھر مڑا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کی سرخ آنکھوں کے کونے گوشے نیم ہو گئے تھے۔ مشال بھیگی آنکھوں سے خالی گیٹ دیکھتی رہ گئی۔ وہ جا چکا تھا۔ ماضی کا تکلیف دہ باب سوچتی مشال نے ایک بار پھر کروٹ لی۔ اس کی پلکیں بھاری ہو رہی تھی۔ وہ یوں ہی تکیہ بازو میں دبوچ کر سو گئی۔ میں نے کروٹ بدل کر دیکھا، یا تم اس طرح بھی آتے ہو؟ یوں ہی سوئے سوئے سے جانے کتنا وقت بیتا جب مشال کو اپنے اوپر گرمائش کا احساس ہوا۔ سرد جسم میں حرارت دوڑنے لگی۔ یوں لگا جیسے کسی نے اسے کمبل اڑا دیا ہے۔ وہ تکیے کو خود میں مزید بھیگتے ہوئے نیند میں ہی خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کی کان کی لو کو چھونے لگا۔ اس کے رخسان گردن کسی کی مضبوط انگلیاں مکمل احتیاط سے اس کے نگوش کو چھو رہی تھی۔ چھونے کا انداز اس قدر نرم تھا کہ مشال کو نیند میں ہی سرور آنے لگا۔ اس کی نیند گہری سے گہری ہونے لگی۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی اور انگلیاں ہموار حرکت کر رہی تھی۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی رہی۔ ویران سی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی۔ ہوش سے تب جاگ آیا جب دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے کھڑے ہو کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی مشال کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر نشال ہولے سے مسکرا دی۔ ایسا کب تک چلے گا نشال؟ اس کے ساتھ بیٹ کی طرف آتے ہوئے وہ بہت نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ کیا مطلب کیسا؟ وہ جان کر بھی انجان بنی۔ تم بہت اچھے سے جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں، مشال نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی مشی، بیٹ پر بیٹھتے ہوئے مشال نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے، تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے، مشال نے کچھ عاجز آتے ہوئے کہا۔ نشال کچھ دیر خاموش رہی۔ جب اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں ہے تو مشال پھر اس سوال پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نشال نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس سوال کا حل ہے اور جواب بھی، اور وہ ہے مشال بولنا چاہتی تھی مگر نشال نے اس کی بات اچک دی۔ وہ عظیم اجلال ہے، رائٹ؟ کتنی بار سمجھاؤں گی میں تمہیں؟ مجھے یہ بات نشال کی سر میریز سے پوچھتے ہوئے چڑھ گئی تھی۔ جب تک تمہیں سمجھ نہیں آ جاتی تب تک، مشال نے بھی ڈیٹ پن سے جواب دیا۔ مشی پلیز، میں سمجھنے کی حدود میں بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں، مجھے مت سمجھایا کرو۔ اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے نشال نے چڑھتے ہوئے کہا۔ مشال ناراض نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جس کی غلافی آنکھیں پچھلے 3 سال سے خشک تھیں۔ ان آنکھوں میں نیمی چمکتی بھی تھی تو وہ آنسو پینے کے چکر میں اپنی آنکھیں سرخ کر لیتی تھی، جیسے اب کر لی تھی۔
تو غلط کر رہی ہوں نشی، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وشال نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں صحیح کب تھی یار، اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے بے حسی سے بولی۔ میں تو پہلے دن سے ہی غلط کرتی آ رہی ہوں، میری پہلی غلطی اس شخص سے محبت جو میری محبت کے لائق ہی نہیں تھا، اب اگر غلطی سدھار لی ہے تو وہ بھی میری ہی غلطی ہے۔ وشال کے انداز میں کوئی لچک نہیں تھی، اس کے الفاظ بتا رہے تھے کہ اس کا جو وجود زخم ہے، تو میں انہیں ایک موقع دینا چاہیے تھا۔ وشال کی باتوں نے وشال نے درد بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے اس کے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دروازہ ناک کر کے سامان اور ملیحہ آگے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وشال اپنے لب بیچ کی۔ ان دونوں کے آنے کے کچھ دیر بعد ہی میں وشال اس کے کمرے سے چلی گئی۔ ملیحہ بھی اسے سمجھانا چاہتی تھی مگر اسے شروع سے ہی ٹوک دیا تو زمان نے موضوع بدل کر ماحول کی کثافت دور کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ ملیحہ بھی خود پر ضبط کر کے اس سے اپنی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر اس کو گڈ نائٹ کہہ کر چلی گئی۔ تمہیں اسے یوں ٹوکنا نہیں چاہیے تھا، زمان نے ملیحہ کو جاتے ہی سے کہا۔ تو کیا اس کا بائی نامہ سنتی رہتی؟ جب کہہ چکی ہوں کہ میری زندگی میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی، پھر کیوں سب بار بار میرے زخموں کو خریدنے آ جاتے ہیں؟ وہ تل ہوئی۔ زمان کے پاس اس پل کوئی جواب نہیں تھا، وہ تو خود سامیہ سے جدائی بھگت رہا تھا۔ اس نے نرمی سے نشال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم فکر مت کرو، میں اکرم انکل سے بات کروں گا، آئندہ کوئی تمہیں ہرٹ نہیں کرے گا، زمان نے آہستگی سے کہا۔ نشال چپ چاپ اسے دیکھتی رہ گئی، پھر سے مزید ایک دو باتیں کر کے وہ اس کے کمرے سے چلا گیا۔ کمرہ خالی ہوا تو ایک بار پھر تنہائی اس کی گرد منڈلانے لگی۔ نشال اپنا وجود ڈھیلے چھوڑتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی۔ زمان چلا گیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی چلا گیا ہوگا۔ تم نے مجھے جو بھی سزا دینی ہے میرے ساتھ رہ کر دو، اس طرح مجھ سے الگ رہنے کی بات مت کرو پلیز۔ سیم کی بھاری جذباتوں سے بوجھل آواز کے ہی آس پاس گونجی تھی۔ وشال بے چین سی ہو کر اٹھی، بیڈ سے اتر کر وہ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ بات آپ جتنی جلدی سمجھ جائیں آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ وشال کے ان الفاظ نے زعیم سمیت وہاں موجود ہر شخص کو ساتھ کر دیا۔ یہ اس کے ہسپتال سے فاروق کے ہاؤس آ جانے کے اگلے دن کی بات تھی۔ اسے پورا 15 دن بعد ڈسچارج کیا گیا تھا اور اس کے گھر آتے ہی اگلے دن وہ اس کے سامنے تھا۔ اس کی بڑی ہوئی سرخ اندر دسی آنکھیں اس کے پچھلے 15 دن کی بے خوابی کی داستان چیخ چیخ کر سنا رہی تھی۔ لیکن نشال نے اس کی جانب ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ نفرت ہی تو اتنی شدید تھی یا؟ اس وقت وہ سوچتی نشال بے ساتھ ہنسی۔ خالی کمرے میں اس کی پھیکی ہنسی گونج رہی تھی، جیسے وہ اس پل خود پر ہنس رہی تھی۔ نفرت ایک سوال تھا جو پچھلے 3 سال سے ہر لمحہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ زعیم سے نفرت تھی کیا؟ نہیں نا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو ہاں، یقیناً وہ اس وقت اس پر نظر ڈال کر اپنا آپ ہارنا نہیں چاہتی تھی، اپنا فیصلہ بدلنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں ایسے ہی تھا۔ نشال نے آج 3 سال بعد اس بات پر اعتراف کر لیا، اپنے سامنے، اپنے کمرے کے خالی پن کے سامنے، اپنی تنہائی کے سامنے تھک کر فرش سے بیٹھتی بیڈ کی پارٹی سے ٹیک لگا گئی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، بہلا رہی ہو خود کو، میری طرف دیکھ کر کہو، نظریں چرا کر کیوں کھڑی ہو، مجھے دیکھ کر کہو نا کہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تم۔ زعیم کو اس پر لاؤنج میں موجود کسی شخص کی پرواہ نہیں تھی، وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے وہاں صرف وہ دونوں ہی موجود ہیں۔ اس وقت فاروق کے ہاؤس کی ملکون خاموشی تماشائی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ میں نے چاہنے یا نہ چاہنے کی بات نہیں کی ایس پی صاحب، اور ویسے بھی آپ چاہت کی بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ آپ اس لفظ کی حقیقت اور اس کی اسرار سے واقف نہیں ہیں۔ نشال کے لہجے میں سرد مہری عناصر واضح تھا۔ ٹن گھڑی نے رات کے 3 بجائے تو نشال ہڑبڑا کر سیدھے ہوئی۔ اگر ماضی پر رضیت تھا تو حال بھی کچھ کم دردناک نہیں تھا۔ نشال نے اپنی گلابی آنکھیں مسل لی، پھر قمیض کی شکنیں درست کرتی فرش سے اٹھی اور الماری کی طرف بڑھی۔ اپنے پریس ہوئے ہینگ شدہ کپڑوں کو ایک طرف کر کے اس نے الماری کے ایک حصے کو کونے میں رکھا، بیک شدہ گفٹ ہاتھ میں لیا اور ایک نظر گفٹ پیپر میں لپٹے اس تحفے پر ڈالی۔ اس کے لب اداسی سے مسکرائے۔ الماری کا پٹ بند کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے یقین تھا کہ فاروق کی ہاؤس کی ملکین سو چکے ہوں گے، گھر آئے مہمان بھی جا چکے تھے۔ کمرے سے باہر آ کر چھوٹے چھوٹے قدم آتی ایک محسوس سمت میں بڑھ رہی تھی۔ جانے کیوں پچھلے 3 سالوں میں خود کو نومبر کی اس محسوس تاریخ کو اس کمرے میں جانے سے نہیں روک پاتی تھی۔ اسی کمرے تک آ کر وہ دروازے پر ہی رک گئی، سیڑھی سے نیچے جھانکا جیسے چور نے چوری کرنے سے پہلے چوکیدار کے نہ ہونے کا یقین کیا ہو۔ لیونگ روم میں اندھیرا ہی ڈوبا ہوا تھا، لیکن آغا جان کے کمرے سے دھیمی روشنی باہر آ رہی تھی۔ نشال نے رخ بدلا اور اس کی کمرے کا ہینڈل آہستہ سے گھمایا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔
ہمیشہ کی طرح بیڈ کی بے شکن چادر دیکھتے ہوئے نشال کی آنکھیں ویرانی بڑھنے لگی۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر کمرے کی چند لائٹس آن کی، پھر دھیرے دھیرے چلتی الماری تک آ گئی۔ ہولے سے الماری کو چھوا، الماری کا ایک پارٹ کھول کر اس نے تیز شدہ کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ ایک ہاتھ بڑھایا اور بے اختیار ان شرٹس کو چھو لیا۔ دل کی تکلیف بڑھنے لگی، اس کے سست روئی سے دھڑکتے دل میں دفن محبت بیان کرنے لگی۔ اس پر نشال کی آنکھوں نے دل کی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہا۔ جھیل سی آنکھوں میں ٹھاٹھیں مارتے سمندر نے سیلاب بہنا چاہا تھا، مگر وہ اپنے نچلے لب دانتوں میں دباتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ آنکھوں کو اس گستاخی سے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے جلدی سے الماری کا بٹ بند کیا، جیسے زہیم کی خوشبو کسی سیب کی طرح اس سے جگڑ لے گی۔ پھر وہ بنچوں کے بعد نیچے بیٹھی اور الماری کے سب سے نچلے خانہ کھولا۔ اس کے بچپن سے دیے کے کٹ وہاں بڑی ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ نشال کی آنکھیں نیمی پھیرنے لگی، وہ چاہ کر بھی پلکیں چمکا نہ پائی۔ اس نے ہاتھ میں موجود گفٹ پچھلے سال رکھے گئے گفٹ کے ساتھ رکھ دیا۔